अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 24 घंटों में 24 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है और उसमें पहला जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है वो औरकज़ई एजेंसी में हुआ है जहाँ पे 11 दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबले में मारे गए हैं। और इसके अलावा दूसरा जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ वो खैबर में हुआ है, ज़िला खैबर में, और वहाँ भी 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। और ये उसका एक तसलसल है जो दहशतगर्दी जारी है खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में। और हम देख रहे हैं कि मुसलसल सिक्योरिटी फोर्सेस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही हैं और उनको कामयाबियाँ भी मिल रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसका ये मतलब नहीं है कि जंग ख़त्म हो गई है या वो इंतहा पसंदी जो लोगों के जहनों में डाल दी गई है वो ख़त्म हो गई है। उसके पीछे एक्सटर्नल एलिमेंट भी हैं और इंटरनल एलिमेंट्स भी हैं। आज के प्रोग्राम का तारुफ करवा दूं, हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी। तो आज इस्लामाबाद में खुदकुश हमला हुआ है, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसमें 31 जाने जा चुकी हैं इस वक्त तक और 160 के करीब नमाजी इस वक्त ज़ख्मी हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सी वॉर है, ये कहा है पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसका भरपूर जवाब देंगे। इंडिया अब हमारे साथ जंग नहीं लड़ सकता बाकायदा, इसलिए उसने अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए ये दहशतगर्दी की वारदातें बढ़ा दी हैं। और अगर इसको बलूचिस्तान के वाक़े से हम जोड़ें तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ 200 दहशतगर्द पिछले 3 दिनों में मारे जा चुके हैं। तो इतनी ज़्यादा ये जंग एक जो हो रही है इसकी ज़ाहिर है तपिश तो अब पहुँचेगी हर तरफ। और इस टॉप स्टोरी में हमें ज्वाइन करेंगे इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब जो रहनुमा हैं जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के और मरकज़ी कोऑर्डिनेटर हैं डिजिटल मीडिया के। इसके अलावा हमें हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी कमरुल मुनव्वर जो मौजूद हैं इमाम बारगाह में तरलई इस्लामाबाद जहाँ पे ये खुदकुश हमला हुआ, और उस्मान जावेद साहब जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं समा के पिम्स हॉस्पिटल में, वहाँ उनसे लेटेस्ट अपडेट्स लेंगे। और हमारा हॉट इशू होगा बसंत के रंग और लाहौर है। ज़ाहिर है खुशी गमी जहाँ पे वहाँ खुशी भी, खुशी जहाँ पे वहाँ गमी भी, ज़िंदगी के साथ मौत और मौत के साथ ज़िंदगी। शायद कुछ लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को खुश होते देख के अच्छा महसूस नहीं करते और ज़ाहिर दुश्मनियाँ पाकिस्तान की बहुत हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो मिडल पावर की तौर पे उभर रहा है उस वजह से पाकिस्तान के दुश्मन और बढ़ गए हैं। और लेकिन इस दौरान फिर भी बसंत का मेला हुआ लाहौर में, हो रहा है अभी भी, उस पर भी हम आपको अपडेट करेंगे। और हमारे जो कराची है वहाँ पे थिंक फेस्टिवल हो रहा है। तो 2 सूबों में, 2 बड़े शहरों में एक ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो ज़िंदगी की अलामत है, लेकिन 2 सूबे पाकिस्तान के मुसलसल दहशतगर्दी का शिकार हैं। अल्लाह करे वहाँ भी अमन आए और वहाँ भी ऐसा ही सुकून हो जैसे दोनों सूबों में है, बड़े सूबों में। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान भारत टाकरा, और ज़ाहिर पाकिस्तान ने इनकार किया है इंडिया के साथ खेलने के लिए। लेटेस्ट सिचुएशन क्या है उस टूर्नामेंट के बारे में जो कल यानी 7 फरवरी को शुरू हो रहा है एक ही साथ इंडिया और श्रीलंका में। शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। क्या है इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब ने, बहुत शुक्रिया जनाब हमें ज्वाइन करने का। मैं पहले ज़रा अपडेट ले लूँ, हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी मौजूद हैं कमरुल मुनव्वर इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा इमाम बारगाह तरलई इस्लामाबाद। कमर साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि वहाँ पे आज मुख्तसर ज़रा बता दें हमारे नाज़रीन को जिन्होंने अभी ज्वाइन किया कि वहाँ आज हुआ क्या है। जी आज जुमे की नमाज के वक्त 1:38 पर यहाँ एक खुदकुश हमलावर जो है वो यहाँ पर आया और उसका वो जो मरकजी गेट है उससे वो दाखिल हुआ और उसने पहले वहाँ पर मौजूद जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको गन फायर किए और गन फायर से उनको ज़ख्मी करने के बाद वो मरकजी जो इमाम बारगाह का हॉल है वहाँ पर दाखिल हुआ और वहाँ पर जाकर उसने अपने आप को खुदकुश धमाके से जो है वो उड़ा लिया, जिसके नतीजे में 31 अफराद जो हैं वो इसमें शहीद हो गए, जबकि 100 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। यहाँ पर अभी भी जो शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है, जिसमें नेशनल फोरेंसिक एजेंसी नादरा और इस्लामाबाद पुलिस के जो लोग हैं वो ये तमाम इकदाम कर रहे हैं और तमाम शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं। ताहम अभी तक जो इमाम बारगाह का रास्ता है उसको बंद करके शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी इस धमाके की कि जो मुख्तलिफ आज़ाद थे उस खुदकुश हमलावर के वो दूसरे जो 7 मुल्का छत है वहाँ से भी उठाए गए और अभी भी ये शवाहिद का सिलसिला जारी है, क्योंकि इसके मुल्का जो CCTV फुटेज आपने देखी होगी कि उसमें देखा जा रहा है कि दहशतगर्द की शनाख्त हुई है, क्योंकि मैंने वो भी सुना है, पढ़ा है
کہ یہ اس کا افغانستان آنا جانا بہت تھا اور اس کے علاوہ اس کی شناخت کیا ہے؟ جی بالکل، ابھی یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے پاس جو شناختی کارڈ ملا ہے وہ پاکستانی ہی ہے، لیکن اس کے پاس جو ٹریول ہسٹری اس کی نکالی گئی ہے اس ٹریول ہسٹری کے مطابق اس کا بارہا افغانستان آنا اور جانا تھا، اور اس حوالے سے جو ٹریننگ کے جو مراحل ہیں وہ اس نے شاید افغانستان ہی طے کیے ہیں۔ اس حوالے سے 72 گھنٹے کا جو ہے وہ ٹائم دیا ہے وفاقی وزیر داخلہ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری اطلاعات جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان کے ہینڈلرز اور یہاں تک پہنچانے والے جو ہیں ان کو بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا، اور تمام تحقیقات جو ہیں وہ 72 گھنٹے کے اندر مکمل کر لی جائیں گی، جس میں یہ تمام چیزیں شامل ہوں گی کہ وہ خودکش حملہ آور کی ٹریننگ کا ہوئی اور کیسے آئے۔ جی ابصار صاحب، یہ کہنا بھی قبل از وقت ہوگا کہ اس کی عمر کیا تھی، کیونکہ جو وزارت داخلہ اور یہاں پر جو سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہاں یہ کنفرم ہوا ہے کہ اس کے جیب سے ایک شناختی کارڈ جو ہے وہ ملا ہے اور وہ پاکستانی شناختی کارڈ ہے، تاہم اس کی تصدیق ہونا باقی ہے کہ وہ شناختی کارڈ اوریجنل ہے اور وہ کہاں سے بلانگ کرتا ہے۔ اس لیے ان تحقیقات کو تھوڑا سیغہ میں رکھا جا رہا ہے کہ مزید تفصیلات سامنے آئیں گی، لیکن شناختی کارڈ اسی تو پتہ چل گیا ان کو اور ٹریول ہسٹری بھی پتہ چل گئی، تو ایج اور اس کا جو رہائش ہے وہ بھی تو اسی شناختی کارڈ پہ لکھا ہوگا نا، چاہے وہ اصلی ہے یا نہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ، پولیس انفارمیشن ابھی بتانا نہیں چاہ رہی لوگوں کو تحقیقات کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ؟ دوسرا یہ بتائیں کہ یہ اسلام آباد میں 2 مہینوں میں دوسرا خودکش حملہ ہوا ہے، تو اور یہ جو امام بارگاہ ہے یہاں پہ آپ سیکیورٹی گارڈ تو پرائیویٹ تھے، تو سرکاری سیکیورٹی پولیس کی جمعے والے دن امام بارگاہوں کے باہر نہیں ہوتی جہاں پہ خطرات ہیں اس طرح کے؟ یہ کیا سیکیورٹی لیبس نہیں ہیں؟ جی ابصار صاحب، سیکیورٹی لیب تو بالکل ہے۔ خودکش حملہ آور جیکٹ سمیت ایک ہاتھ میں پسٹل تھامے ہوئے وہ ایک جگہ پر پہنچے اور وہاں پر آ کر نافذ فائرنگ کرے، اور فائرنگ کرنے کے بعد وہ امام بارگاہ کے اندر داخل ہو جائے، یہ بالکل ایک سوالیہ نشان ہے سیکیورٹی پر۔ اس کے علاوہ ایم ٹیک یہاں پر شروع کیا گیا، اس سے قبل جو کچہری کمپلیکس کے باہر دھماکہ ہوا تھا تو ایم ٹیک کا آغاز کیا گیا تھا، اور ابھی تک بتایا گیا کہ 1,60,000 سے زائد 2 لاکھ تک گاڑیاں ہیں جن کو ایم ٹیک میں رجسٹر بھی کر لیا گیا۔ یہ اسی پیش نظر تھا کہ ایسی چیزوں کو جو ہے وہ کیٹر کیا جائے۔ اب تحقیقاتی ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ اس چیز پہ کر رہے ہیں کہ کیا یہ جو شخص تھا، یہ خودکش حملہ آور تھا، یہ یہاں پر ہی کسی جگہ پر رہائش پذیر تھا، کیونکہ جس وقت خودکش حملہ ہوا اس کے کچھ ہی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایک سرچ آپریشن جو ہے وہ بھی لانچ کیا گیا کہ ارد گرد کے جو کھیت ہیں وہاں پر وہ سرچ آپریشن کیا گیا، جو ابنڈنٹ بائکس یہاں پر کھڑی ہوئی تھی ان کے مالکان کا پتہ کیا گیا کہ وہ کسی بائک پر تو نہیں اچھا ٹھیک آیا۔ ہے، تو اس طرح کی معلومات جو ہے وہ اکٹھی کی جا رہی ہیں تاکہ اس چیز کا تو تعین کیا ثابت جا ہوئی ہے سکے 2 مہینے میں دوسرا خودکش حملہ ہوا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، میں ذرا عثمان جاوید صاحب سے پمز ہاسپٹل میں جو لیٹسٹ سچویشن ہے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان صاحب بتائیے گا کتنے ڈیڈ باڈیز اور کتنے زخمی آئے ہیں اور ابھی سچویشن وہاں پہ کیا ہے، اور جو ان کے لواحقین ہیں ان کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں آپ۔ دیکھیں، پمز اسپتال میں جب یہ دھماکہ ہوا تو پمز اسپتال سمیت تمام جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو ہاسپٹلز ہیں اس میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی، اور زخمیوں کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ ایمبولینس کم پڑ گئی تھی، اور ابتدائی طور پر پولیس اپنی موبائلز وین میں تمام زخمیوں کو اسپتالوں کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیا، اور پھر لوگ جو ہیں وہ اپنے پیاروں کو اپنی پرائیویٹ گاڑیوں میں اسپتالوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا، اور ایمبولینس بھی، کیونکہ یہ آپریشن بہت بڑا تھا اور 80 سے زائد زخمی یہاں پر پمز اسپتال میں لائے گئے ہیں، اور مجموعی طور پر 170 زخمی وہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے سرکاری اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ ڈی سی اسلام آباد سے جب ہماری گفتگو ہوئی تو ڈی سی اسلام آباد نے اس بات کی تصدیق کی کہ 170 لوگ جو ہے زخمی وہ لائے گئے ہیں، لیکن یہ وہ ڈیٹا ہے جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے سرکاری اسپتالوں میں لایا گیا ہے، کیونکہ کچھ ایسی زخمی بھی ہیں جن کو پرائیویٹ اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ 28 جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ پمز اسپتال میں منتقل کر دی گئی ہیں، اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ورثہ کے حوالے بھی کر دی گئی ہیں، اور مجموعی طور پر اس افسوسناک واقعے میں 31 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا۔ افسر صاحب، آج کے جو خودکش دھماکہ تھا اس میں جو پازیٹیو چیز نظر آئی ہے، میں نے زخمیوں سے گفتگو کی تو زخمی جو تھے ان میں ڈر اور خوف نہیں تھا، سب کافی باہمت تھے، اور میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا، نہ صرف میں وارڈز میں گیا بلکہ میں نے زخمیوں سے آن کیمرہ جب بات کی تو وہ خاصے پرجوش تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم ایسے واقعوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور
साथ साथ जो जिन जख्मियों से मेरी बात हुई वो मस्जिद की जो पहली सफ़ों में थे वहाँ पर मौजूद थे, और उनका इस हवाले से कहना था कि जैसे ही खुदकुश हमला आवर अंदर दाखिल हुआ तो उसने फायरिंग की, गार्ड को उसने गोली मारी, और फिर वो जो मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए इमाम बारगाह की जो आखिरी सफ़े हैं वहाँ पर पहुँचने में कामयाब हुआ। और फिर जब लोग सजदे में गए और जब सजदे में तमाम लोग जो थे वो नमाज जुम्मा अदा करते हुए सजदे में जब पहुंचे तो उस वक्त ये खुदकुश धमाका हुआ, और जिसके नतीजे में 31 लोग जो है उन्होंने जामे शहादत नोश किया। लेकिन लोग जो है फिर इसके बाद मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन एक और चीज़ ये अहम है कि अस्पताल की जानिब से खून की अतिये की अपील की गई, और इस्लामाबाद के शहरियों की बड़ी तादाद जो है उन्होंने अस्पतालों का रुख किया। और इस वक्त अस्पताल इंतजामिया ने ये ऐलान किया है कि अब हमें खून की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग जो हैं वो खून देने के लिए अस्पतालों का रुख किया। और अब जो है अस्पतालों में जो लवाहिकीन है वो मौजूद हैं। और ठीक है, उस्मान हमारे साथ रहेगा। मैं इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब को गुफ्तगू में लाना चाहता हूँ। आपने सुनी तफसीलात सारी और लोगों का जज्बा भी देखा कि इसमें ज़ाहिर है एक चीज़ तो है कि हमारे वे ऑफ लाइफ पे अटैक है, और वहाँ से अटैक ओरिजिनेट हो रहे हैं जहाँ पे अमेरिका हर हफ्ते $40 मिलियन आज भी दे रहा है। और किस लिए दे रहा है? असलहा बहुत सारा छोड़ के गए वहाँ पे, वो इस्तेमाल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में असला बरामद भी हुआ, CNN पे पूरी रिपोर्ट चली उस पर। तो मुझे ये बताइएगा कि ये आपका एक हमारा मसलक भी एक है जो तालिबान का है या आपका है या हमारा है, इसके बावजूद आप कैसे देखते हैं इस नज़र से, मजहबी और मसल की नज़र से, कि क्यों ये कर रहे हैं? क्या ये वाकई कोई मजहब या मसल की बुनियाद पे ये कर रहे हैं या इसके पीछे पैसा है? बहुत शुक्रिया अफसार भाई। देखिए, इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई अंदोहनाक वाक़या है आज जो इस्लामाबाद में हुआ है। और इसका सबसे जो मैं इसको समझता हूँ जो सबसे काबिल मुज़म्मत पहलू है वो ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पर बने हुए पाकिस्तान में एक मस्जिद में, एक इमाम बारगाह में, एक मजहबी इबादतगाह में जब लोग इबादत के लिए आए हुए होते हैं उस वक्त ऐसा ये धमाका होता है। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि इसको किसी भी हवाले से हम मजहब या किसी मसलक से जोड़ सकते हैं। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। ठीक, इस वक्त इस पे क्लैरिटी है, इस पे बिल्कुल क्लैरिटी है। ये सफाकियत, ये जो इस वक्त आपको हमारे यहाँ पाकिस्तान में नजर आ रही है दहशतगर्दी के रूप में, इसका मजहब से कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत अपने वाज़ेह स्टेटमेंट दी है, और ये आना जरूरी है बार बार, ताकि ये लोगों के जहन से क्लैरिटी हो कि ये मजहब या मसलक के नाम पे नहीं हो रहा। मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बज़ाहिर इस वक्त अभी आज जो इमाम बारगाह पे ये वाक़या हुआ है और ये खुदकुश धमाका हुआ है, मुझे अफसार भाई आप एक सियासी तालिब इल्म की हैसियत से कहने दीजिए कि इसके पीछे न मजहब है न इसके पीछे कोई और एजेंडा, ये बैनुल अक़वामी एजेंडे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जो जंग जीती है, पाकिस्तान की इस वक्त दुनिया में जो एक पजीराई हो रही है, वो बहुत सारे लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। और इसके अलावा भी इस वक्त हमारे पड़ोसी ईरान के साथ जो बैनुल अक़वामी जो इस वक्त एक वॉर की एक फिजा बन रही है, उसमें किस तरीके से उनको काउंटर किया जाना है, पाकिस्तान को किस तरह काउंटर करना है, ये इस वक्त पाकिस्तान जो है प्रॉक्सी जो वॉर चल रही है उसका एक बेस आप यूं तस्वर कर लीजिए। और उसमें भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ये उसका गढ़ थे। लेकिन आज मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद में, जिस तरह आपने भी अभी लोगों के सामने ये बात की कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान के हेडक्वार्टर में, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में दूसरा खुदकुश धमाका, इससे हम आंखें नहीं चुरा सकते, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और मुझे आज तलाल चौधरी साहब के बयान पे अफसोस भी हुआ है कि उन्होंने बयान दिया कि जी ये जब उनसे पूछा गया कि इंटेलिजेंस फेलियर है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, ये बैकलैश है। तो ये बैकलैश है। और इसमें जो है ना, अब आप मुझे बताइए अफसर भाई, आप सहाफ़ी हैं, आप सारी ज़िंदगी आपने इस मैदान में गुजारी है, आप भी यही हैं, हम सियासी तालिब इल्म हैं, हम भी इस मैदान में हैं। हमारे यहाँ आपने कितने दफ़ा ऑपरेशंस होते देखे, आपने कितनी दफ़ा ये नवीद सुनी कि जी हम पाकिस्तान में अमन कायम हो गया, पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है, लेकिन कुछ सालों की वजह क्या है इसकी? उसकी वजह यह है
کہ سیاسی جماعتوں کا کوئی رول نہیں. اب دیکھیں آپ نے بات کی کہ بین الاقوامی سچویشن ہے, جی مان لیتا ہوں, لیکن بین الاقوامی سچویشن کہہ کے ایکسٹرنل فیکٹر پہ ڈال کے ہم کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ ہمارے سیاسی اتحاد نہیں ہے, ایک اتفاق نہیں, ایک نیشنل ایکشن پلان بنا ہوا ہے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. ہمارے اندر سے بھی تو ان بین الاقوامی طاقتوں سے لوگ ملتے ہیں تو یہ ہوتا ہے نا. ابصار بھائی آپ صحافی ہیں, میں ایک سیاسی طالب علم. آپ دیکھیے جب پاکستان میں امن کی کوشش ہوئی ہے, آپ نے بھی سپورٹ کیا ہے, آپ کی برادری نے بھی سپورٹ کیا ہے, ہم سیاسی طالب علم ہیں, ہم اکراس دا بورڈ تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو سپورٹ کیا الا ماشاءاللہ, وہ آپ کی بھی نظر میں ہے, ہمارے بھی نظر میں ہے. لیکن آپ دیکھیے یہ فلسفے ہماری سمجھ میں نہیں آتے کہ ہم 5 سال پہلے کے ایک رجیم کو دیکھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپریشنز کرنے ہیں, جی ہم نے پاکستان میں امن لانا ہے, اور اس کے بعد وہ دعویٰ کرتے ہیں پاکستان میں امن آ گیا. پھر اس کے بعد ایک رجیم اور چینج ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے واپس لانا ہے. آپ کہنے یہ چاہتے ہیں کہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے پالیسیز. وہ کہتے ہیں واپس لانا ہے, بسانا ہے. پھر ایک اور رجیم آتی ہے, وہ کہتے ہیں ختم کرنا ہے. ابھی کیسے ہو سکتا ہے؟ کنسسٹنسی ہونی چاہیے پالیسی میں. یہ بتائیے گا کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کو مذمت کی ہے اور بہت کھلے الفاظ میں کی. پھر میں نے دیکھا کہ ایک امن کمیٹی تمام مسالک کے علماء کی وہاں گئی ہے اور انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے. تو اب آگے آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ چلے گا؟ کیونکہ جو آپ نے ایران کی بات کی ہے, بلوچستان پہ بھی دباؤ اسی لیے ہے کہ ایران پہ مسلسل خطرہ ہے جنگ کا, اور یہ سنی شیعہ جو یہاں پہ تفریق پیدا کرنے کی اب پاکستان میں کوشش ہو رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ ناکام ہو جائے گی؟ ابصار بھائی کیٹیگوریکلی میں کہنا چاہتا ہوں, پاکستان کی تمام مسالک, تمام مذہبی جماعتوں نے بالاتفاق یہ اعلامیہ جاری کیا تھا کہ پاکستان میں مسلح جد و جہد جو ہے وہ غیر شرعی. اس سے زیادہ کلیئرٹی نہیں ہو سکتی. افغانستان سے بھی آیا, افغانستان سے بھی آیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب پھر کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ جب افغانستان کی حکومت, وہاں کی امارت اسلامیہ, ان کی طرف سے بھی باقاعدہ فتویٰ جاری ہوتا ہے کہ جی اس کے بعد کوئی جہاد نہیں ہے, جہاد اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا, امارت اسلامیہ قائم ہو گئی, اس کے بعد کوئی جہاد نہیں, کسی آپ دوسرے ملک میں مداخلت نہیں کر سکتے. پاکستان کے تمام مذہبی جماعتوں نے بھی کہا کہ جی مسلح جدوجہد جو ہے وہ غیر شرعی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے پھر کوئی بین الاقوامی ایجنڈا ہے, اور اس ایجنڈے کی طرف جو ہے اس کی ہمیں تلاش بھی کرنی ہوگی, اس تک ہمیں پہنچنا بھی ہوگا. ایجنڈا اگر ہے تو تلاش کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا, سامنے نظر آ رہی چیزیں. اب اس میں یہ بتائیں کہ آگے کا راستہ کیسے ہے, اس میں کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ جیسے ایجنڈا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور ایکسٹرنل ایلیمنٹ بھی ہے, انٹرنل ایلیمنٹ بھی ہے, اس میں ایک بیانیہ بھی ہے, تو اس کا مقابلہ کیسے کیا؟ اس کا دیکھیں ابصار بھائی, ایک چیز جو ہم لیک کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ جی کلیئرٹی کے ساتھ ان کا فتویٰ بھی آ گیا, ہمارے بھی یہ چیز موجود ہے. اس کے باوجود ہمارے افغانستان کے ساتھ اس بنیاد پر تو اختلافات ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی آپ ان کو کنٹرول نہیں کر رہے, لیکن ان کے بیانیے کے حوالے سے تو ان کی کلیئرٹی ہے. تو یہ چیزیں سب سے بنیادی طور پر اگر جب ہم نے ایکسٹرنلی اس کو طے کرنا ہے تو پھر ہمیں افغانستان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. ہمیں افغانستان کے ساتھ ان چیزوں کو بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ قطر میں بیٹھے ہیں, استنبول میں بیٹھے ہیں, سعودی عرب میں بیٹھے ہیں, ڈائریکٹ اتنی بار ہم ان کے پاس گئے ہیں, لیکن وہ ان دہشت گردوں کو بالکل قابو ہی نہیں کرنا چاہتے. وہ ڈرتے ہیں, وہ یا ڈرتے تو نہیں ہیں, میں سمجھتا ہوں پیسے کی گیم ہے. میرا اس میں ایک واضح موقف ہے ابصار بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف کے ممالک کو, چاہے وہ افغانستان ہے چاہے وہ پاکستان کی حکومت ہے, دونوں کو ایسی سیاسی قیادت کو آپس میں بٹھانا ہوگا جن کا بدقسمتی سے جب یہ ہمارے ترکی میں بیٹھے, قطر میں بیٹھے, تو افغانستان کی طرف سے قیادت وہ لوگ کر رہے تھے جو پاکستان کے حوالے سے متعصب ہیں, اور پاکستان کی وفد کی قیادت وہ لوگ کر رہے تھے جو افغانستان کے حوالے سے متعصب ہیں. تو اگر ہم متعصب قیادت کو سامنے بٹھا کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کو ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈ فارن منسٹر اسحاق ڈار کی اگزامپل دے سکتا ہوں, وہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, وہ بالکل متعصب نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان کی اسحاق ڈار صاحب گئے 3 دفعہ گئے, کیا عزت دی انہوں نے ان کو, جیسے ہی واپس آتے ہیں یہاں پھر کوئی نہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ابصار بھائی کہ یہ تھوڑا سا وقت کا تقاضا کرتی ہیں. کتنا وقت, دیکھیں 20 سال ہو گئے, 22 سال ہمیں یہ جنگ لڑتے ہوئے, اور کتنا وقت چاہیے. ان لوگوں کے اپنے بچے بہت ساری لیڈرشپ کے, وہ باہر کے ممالک میں رہتے ہیں. افغانستان کے حوالے سے بھی آپ کا اور ہمارا موقف ایک ہے, ہاں ٹھیک ہے, لیکن ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ یہی صورتحال کا سامنا افغانستان کی قیادت کو بھی ہے. وہاں بھی ابھی سراج الدین حقانی صاحب کے چچا کو دیکھا کہ ان کو خودکش دھماکے میں, وہ تو آپس کی لڑائی ہے نا, طاقت کی جنگ ہے, پیسے کی جنگ ہے. پاکستان دیکھیں ابھی عورتیں بچے اب وانا اسکول میں جب گئے ہیں, میں بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے کل, وہ ایک بالکل دل دہلا دینے والی بات ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو حمزہ شفقت نے وہ لکھی ہے
ایک ٹویٹ لکھی ہے وہ میں پڑھوں گا بھی, تو اس کے بعد تو دل بہت ہی اداس ہے اور رونے کو دل کرتا ہے. میں شاید اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں اس وقت بھی, لیکن یہ ان لوگوں کے اندر کوئی انسانیت, کوئی مسلمانیت کچھ بھی نہیں رہ گیا. یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں میرے حساب سے ان کا مذہب نہیں ہے, ان کے اندر انسانیت نہیں. اگر انسانیت ہوتی تو پھر مسجد و امام بارگاہوں پر اس طرح حملے ہوتے جس طرح ہو رہے ہیں. کیا اس طرح ہوتے جو امام مسجد تھے جو بلوچستان میں جن کو مارا ہے, جی بہن شہید کیا, امام مسجد, ان کے گھر والوں کو, مفتی ہیں, بچوں کو, ان کے ماں باپ کو, بوڑھے ماں باپ کو, اس سے زیادہ کیا سفاکیت ہو سکتی یہ لیکن وہاں سے افغانستان سے ان کو پناہ بھی مل رہی ہے, سپورٹ بھی مل رہی ہے, تو وہاں تو کہتے ہیں جی ہم تو شریعت کے لیے. شریعت کون سی بھی ایسا ہے؟ افغانستان کے ساتھ ہماری حکومت جو بات کر رہی ہے, ہم اس وقت بحیثیت ایک پاکستانی کی بات کریں گے. پاکستانی کے حوالے سے ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ جن چیزوں پر پاکستان میں امن کے حوالے سے کوئی سوال اٹھتا ہے, چاہے افغانستان ہے چاہے کوئی اور ملک ہے, ان کے ساتھ اسی انداز میں بات ہونی چاہیے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہماری آپس میں بیٹھ کر سمجھنے کی ہیں اور وہ ہمارے بیٹھنے سے ہی حل ہو سکتی ہیں, ویسے حل نہیں ہو سکتی. طارق فضل چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان سے ذرا موقف لینا. طارق صاحب السلام علیکم. اب یہ بتائیے گا کہ جو آج دوسرا دھماکہ ہوا دوسرے مہینے میں اسلام آباد کے اندر, تو وہاں پہ ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں, اور انجینئر ضیاء الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, وہ سب متفق ہیں کہ سیکیورٹی لیپس ہے. کیوں ہوا سیکیورٹی لیپس؟ 2 دفعہ کیوں ہو چکا ہے؟ دیکھیے ابصار صاحب, اسلام آباد میں جو اس طرح کی عبادت گاہیں ہیں جہاں پہ زیادہ تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں یا اساس مقامات ہیں, وہاں پہ سیکیورٹی کی باقاعدہ ارینجمنٹ انتظامیہ کی طرف سے کی جاتی ہے. آج تو نہیں تھی وہاں پہ, صرف پرائیویٹ گارڈ سے, پولیس نہیں تھی. اور اس کی میں آپ کو عرض کرتا ہوں, اس کی باقاعدہ ایس او پی طے ہیں. بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پہ پولیس کی گارڈ بھی ہوتی ہے, بعض عبادت گاہیں ایسے ہیں کہ جن کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ پرائیویٹ گارڈز کرتے ہیں. لیکن میں نے بتایا کہ وہ جگہ کی سینسٹیوٹی کے حساب سے ان کے ایس او پیز بالکل طے ہیں, اور ان کی بھی جو ایس او پیز تھی اس کے مطابق حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے. لیکن جو حملہ آور آیا, یا اگر وہ 2 تھے آئے, تو انہوں نے سب سے پہلے فائرنگ گارڈز پہ کی, اور وہ گارڈ سب سے پہلے شہید ہوئے. اس کے بعد وہ عبادت گاہ اور امام بارگاہ کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے, جو فورٹیفائیڈ جگہیں ہوتی ہیں جن کے آگے بنکر لگے ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی خودکش حملہ آور جب گیٹ پہ اپنے آپ کو اڑاتے ہیں تو راستہ جو ہے وہاں پہ بھی بننے کے امکانات ہوتے ہیں. اور یہ ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, خاص طور پہ ایف سی ہیڈ کوارٹر وغیرہ پہ حملے ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے جو انٹری تھی اس کو ٹارگٹ کیا, اور یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے. تو اب آگے کیا کریں گے پھر؟ کیا آپ نے ایس او پیز امپروو کیے ہیں, یا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک فل ٹائم انٹیریئر منسٹر ہونا چاہیے اسلام آباد میں, پاکستان میں؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی, جو دہشت گردی کی لہر ہے اسے قابو کرنے کے لیے. اس میں ایک تو حفاظتی انتظامات, انہیں بھی مزید سیکیورٹی کو ٹائٹن کیا جائے گا. اور جب آپ شہر کسی کی سیکیورٹی, یا تمام شہروں کی میں بات کروں, جتنا سیکیورٹی اس کو ٹائٹ کرتے ہیں, ظاہر ہے لوگوں کی کاروبار میں اس میں بھی تھوڑی کاروباری زندگی میں بھی تھوڑا تعطل آتا ہے. لیکن اس سے زیادہ یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ سرویلنس ہے, اور جو پاکستان کی افواج اور ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا, بہت شکریہ ضیاء الرحمان صاحب ہمیں جوائن کرنے کا, بہت شکریہ. وقت بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارا آج کا ہاٹ ایشو, اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہے بسنت کے بارے میں, جس کے بارے میں جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ نے, انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں جو ٹریجڈی ہوئی ہے اس کی وجہ سے بسنت ریلیٹڈ جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھیں ان کی اپنی اور سرکاری, ان کو کینسل کر دیا گیا ہے. اور جو میگا بسنت شو ہونا تھا لبرٹی اسکوائر پہ, اس کو بھی کینسل کر دیا گیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ قوم متحد رہے, یہ جو خارج کا فتنہ ہے اس کے خلاف, اور ان کے جو سمپتھائزر اس ملک میں ہیں خارج کے, ان کے خلاف یہ قوم پوری متحد رہے. اور انہوں نے کہا کہ ان کے لیے کوئی رحم نہیں ہونا چاہیے, اور ہم اپنی آرمڈ فورسز کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہیں اس ملک کے دفاع کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان زندہ باد, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی قوم جب بھی خوش ہوتی ہے اس کو کچھ لوگ اس کی خوشیاں دیکھ نہیں سکتے, چاہے وہ پاکستان سے کچھ لوگ باہر ہوں یا پاکستان کے اندر ہوں. ہمیں جوائن کیا ہے قاسم ارشد صاحب نے, جو نمائندہ خصوصی سما ہے مینار پاکستان پہ موجود ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ لاہور تو ظاہر ہے لاہور ہے, بسنت کے رنگ بھی ہیں, زندگی کے ساتھ موت اور موت اور موت کے ساتھ زندگی, یہ تو چلتا رہتا ہے.
اور 20-22 سال بعد جو بسنت آئی ہے اس کے ساتھ ایک بری خبر اسلام آباد سے آج آ گئی ہے، تو اس سے ظاہر ہے ایک مسئلہ تو ہے، لیکن بہرحال یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں، اتنا بڑا ملک ہے۔ تو یہ بتائیے کہ جن زی کی پہلی بسنت ہے قاسم صاحب، تو مینار پاکستان گڑھ ہے، شاہی قلعہ ہے وہیں پہ، بادشاہی مسجد ہے وہیں پہ، پرانا لاہور ہے وہیں سے اندرون لاہور، اور کیا اس وقت مناظر ہیں وہاں پہ، اس کے باوجود کہ آفیشیل جتنے بھی انگیجمنٹ تھیں، آفیشیل جتنے بھی فنکشنز تھے ان کو کینسل کر دیا گیا ہے، عام لاہوری کا کیا ہے اس وقت رد عمل؟ دیکھیں عام لاہوری بالکل ایک طرف جہاں پہ خوشی کا لمحہ ہے، لیکن وہاں پر اسلام آباد واقعے کے بعد انتہائی افسردہ بھی ہیں، لیکن لاہور میں جو بسنت ہے وہ ہو رہی ہے، اور جو اہلیان لاہور ہیں وہ مقامی سطح پر جو ہے وہ بسنت کو بخوبی نبھا رہے ہیں اور منا رہے ہیں۔ لاہور کے اندرون شہر میں یہ عالم ہے کہ اس وقت رات کے ٹائم بھی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہاں پر دن کا سما ہے، اور جو چھتیں ہیں وہ روشن ہے۔ آج سے جو 20-25 سال پہلے چھتیں جس طرح روشن ہوا کرتی تھی کہ رات بھر لوگ جاگتے تھے، کل کی رات جو ہے جب ہم نے رپورٹ کیا تو کل رات جیسے ہی 12 بجے تو لوگوں نے حکومتی SOPs، جو انتہائی ضروری جو بات اس بار ہے کہ شہریوں نے بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، اور جیسے ہی کل رات 12 بجے تو اس کے بعد لوگوں نے پتنگ بازی یا گڈے اڑانے شروع کیے جو حکومتی SOPs تھے اس کے مطابق۔ تو اس کے ساتھ ساتھ رات بھر کل جو ہے وہ جو اہلیان لاہور تھے، جس میں خاص طور پہ اندرون شہر کے لوگ تھے، یہ جاگے رات بھر، فیملیز چھتوں پر موجود تھی، بچے چھتوں پر موجود تھے، اور تمام لوگ مل کر ہلا گلا بھی کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ گڑیاں بھی اڑا رہے تھے، اور اس بسنت کو جو ایک بہت لمبے اور طویل عرصے کے بعد واپس آئی اس کو بہترین انداز میں، جس طرح لاہور والوں کا سٹائل ہے کہ وہ کھلے دل کے ساتھ انہوں نے اس کو قبول کیا، اور بڑے بہترین انداز میں انہوں نے بسنت وغیرہ جو ہے وہ منانے شروع کر دیا۔ اور اچھا قاسم یہ بتائیے کہ ایک سوال یہاں لوگوں کے ذہنوں میں ہے اور بہت لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جی یہ تو امیر کی بسنت ہو گئی اس دفعہ، غریب نے انجوائے نہیں کیا یا مڈل کلاس نے انجوائے نہیں کیا، آپ وہاں پہ موجود ہیں، آپ بتائیے کیا غریب اور مڈل کلاس کے لوگ انجوائے نہیں کرے؟ فرض کریں اگر کسی نے لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ بسنت کی تیاریوں پہ نہیں لگایا تو کیا وہ انجوائے نہیں کر رہا کسی اور طریقے سے؟ دیکھیں اس وقت اب اگر صحیح بات کروں تو وہ یہ ہے کہ جو مڈل کلاس کا طبقہ ہے وہ بسنت منا رہا ہے، لیکن لوئر کلاس جو ہے وہ اس چیز سے اس طرح سے محظوظ ہو رہی ہے کہ وہ چھتوں پر موجود ہے، اور اگر کوئی گڈی جو ہے وہ کٹ کے آ جاتی ہے، کوئی ڈور میسر آتی ہے تو وہ اس طرح اس کو منا رہے ہیں، حصہ وہ بھی اس بسنت کا ہے اور اپنے طور پہ منا رہے ہیں۔ لیکن ایک جو چیز تھی جو انتظامی سطح پہ یہ تھا کہ انتظامیہ کی جانب سے اچانک سے جو ہے وہ جو نوٹیفیکیشن تھا اس میں انتہائی قلیل مدت میں اس کو خرید و فروخت کی اور ٹرانسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی، یہ ایک وجہ تھی۔ دوسری ایک وجہ یہ تھی کہ جو گڈی تھی اور جو ڈور تھی اس کا ریٹ ریگولیٹ نہیں کیا گیا، تو اس میں جو دکاندار تھے چونکہ ان کو کسی بھی طرح ریٹ پر، تو ظاہر پہلا موقع تھا، کچھ نہ کچھ چیزیں تو سیکھی ہوں گی حکومت نے بھی۔ یہ بتائیے کہ دوسرے شہروں میں بھی لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ہو اور پورے ملک میں یہ اللہ تعالیٰ امن لائے اور سب جگہ پہ یہ ہو خوشیوں کا میلہ، لیکن یہ بتائیں کہ جو عام لوگ ہیں، جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں وہاں رش بہت ہے، گلیوں میں سڑکوں پہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ لوور مڈل کلاس کی فیملیز بھی چھوٹی گاڑیوں میں یا موٹر سائیکلوں پہ یا ویسے پیدل لوگ نکلے ہوئے ہیں باہر۔ اس سے کیا جو چھوٹا کاروباری طبقہ ہے، بسنت کے ایک تو لوازمات ہیں نا، پتنگ ہے، ڈور ہے، گڈیاں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس سے ان کی اکانومی میں کوئی کنٹریبیوشن ہوئی ہے؟ ہم نے سنا کہ 24 اسپیشل فلائٹس کراچی سے لاہور آئی ہیں کل، چلیں امیر طبقہ آیا، ٹرینیں بہت ساری بھر کے آئی ہیں کراچی سے لاہور اور دوسرے شہروں سے لاہور، وہاں پہ لوگ بسنت منانے گئے ہیں، دوسرے ملکوں سے لوگ آئے ہیں بسنت منانے، تو اس کا لاہور کی جو لوکل اکانومی ہے، خاص طور پہ لوور مڈل کلاس کی جو اکانومی ہے، چھابڑی والے ہیں، گلی میں جو چیزیں بیچتے ہیں، ان کے آمدنی پہ کوئی اثر پڑا ہے مثبت؟ اور بہت بہترین انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران جتنی بھی چیزیں بسنت سے منسوب ہیں، چاہے وہ سپیکرز ہیں، چاہے وہ باربیکیو کا سامان ہے، چاہے وہ لائٹس ہیں، جتنی بھی چیزیں، ان تمام لوگوں نے بہت بہترین انداز سے نہ صرف کمایا ہے بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہفتے کا جو ریونیو ہے اس کو آپ عام اعداد و شمار کے مطابق 1 ارب سے زائد جو ہے وہ گڈی اور ڈور فروخت ہوئی ہے۔ صرف یہ گڈی اور ڈور کے اعداد و شمار ہیں جو ثابت شدہ اعداد و شمار ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو مڈل کلاس، جو چھابڑی والے ہیں، جو باقی ہیں، کیونکہ لاہور شہر میں جہاں پہ بھی آپ جائیں تو ٹریفک ہے، لوگ ہیں، اور اس طرح سے ہے جیسے کبھی عام 20 سال 25 سال پہلے کی جو صورتحال ہوتی تھی کہ لوگ بے دھڑک ہو کے شاہراہوں پر گھوم رہے ہوتے تھے، خوشی منا رہے ہوتے تھے، آج بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم یہاں مینار پاکستان میں ہمیں یہاں بگیاں نظر آ رہی ہیں، لوگ اس وقت بھی بہت زیادہ یہاں پہ موجود ہیں، وہ اس بسنت کو منا رہے ہیں۔ بتیاں دیکھیں آپ، اور بھی لوگ
پورے پاکستان سے بتیاں دیکھنے وہاں گئے ہوئے ہیں. یہ تو ایک لائٹ سائٹ پہ. میں آخر میں صرف بتا دیں, مختصر بتائیے, ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ خود بھی ایک نوجوان رپورٹر ہیں اور آپ بھی جب میڈیا میں کام کریں, مسلسل بری خبریں, انتشار, دنگا فساد, سڑکوں پہ لڑائیاں, آگ لگا دو, مار ڈالو, یہ دیکھتے رہے ہیں. مجھے شیخ رشید بھی یاد آ رہا ہے, لاہور میں بڑے جلسے کرتا تھا. یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو ابھی دیکھا ہے پچھلے کچھ دنوں میں, جو لوگوں کو, لاہور کو, آپ کو کیا محسوس ہوا ہے؟ مختصراً بتائیں. مختصراً یہی ہے کہ ذاتی طور لاہور والے جو ہے شاید وہ جینا بھول گئے تھے. ان کے پاس شاید کوئی ایسا فیسٹیول نہیں تھا جس پر وہ بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑی کھلے دل کے ساتھ اس کو قبول کر کے اس کو مناتے. تو میرے خیال میں یہ بسنت بہت بڑا فیسٹیول تھا ان چہروں کے لیے, ان ذہنوں کے لیے جو بیچارے کئی عرصے سے اور پریشان حال سے کسی نہ کسی طرح سے ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی. تو ان کے لیے یہ لاہور کا یہ جو بسنت کا جو فیسٹیول ہے, یہ بہت بڑی سمجھ لیں ان کے لیے ایک. آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں, کیونکہ میں 20 سال پہلے 25 سال پہلے میں نے خود بھی بسنت منائی ہے. کوریج, میڈیا کوریج بھی تو بم دھماکوں کی لڑائیوں کی کرتا رہا ہے نا, تو آپ نے ایک ڈیفرنٹ چیز کی کوریج کی ہے, کیسا فیل ہوا ہے؟ دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم زندہ لاہور میں ہیں, جو پہلے شاید جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہو گیا تھا. ہم زندہ لاہور میں ہیں اور زندہ دلانے لاہور میں رہ کر. قاسم صاحب بہت شکریہ. وقت بریک کے بعد کا ایڈیٹوریل. اس وقت ہمارا آج کا ایڈیٹوریل, ہم نے یہ سوچا تھا کہ اس کو کریں گے جو ICC T20 ICC ورلڈ کپ ہو رہا ہے کل سے شروع, اور اس میں انڈین کیپٹن, کرکٹ ٹیم کے کیپٹن, انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ کولمبو جائیں گے اور انتظار کریں گے پاکستان کی ٹیم کا. لیکن پاکستان کی حکومت نے پاکستان کی ٹیم کو کہہ دیا ہے کہ وہ ان حالات میں انڈیا کے ساتھ میچ نہیں کھیل سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ آپ کو ایک ٹویٹ شیئر آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا بلوچستان میں دہشت گرد کیا کر رہے ہیں, کتنے یہ ظالم لوگ ہیں, اور ان کے جو یہاں پہ سپورٹر ہیں, فیسیلیٹیٹرز ہیں, ان کو یہ ٹویٹ محمد حمزہ شفقات, جو اسلام آباد میں ڈی سی رہ چکے ہیں, کوئٹہ میں بھی وہ ڈی سی تھے اور ابھی ان کی پروموشن ہوئی ہے اور وہاں پہ وہ ایڈیشنل سیکرٹری ہیں, انہوں نے لکھا ہے ایک انسیڈنٹ کا جو 31 جنوری کو نوشکی میں ہوا. انہوں نے کہا کہ ایک گھر کے اوپر حملہ کیا ان دہشت گردوں نے. اس گھر کے اندر ایک شخص, اس کی بیوی, اس کے بچے اور اس کے بوڑھے ماں باپ موجود تھے, اور اس شخص کو پتہ چل گیا کہ یہ مار ڈالیں گے, تو اس نے اپنے 4 سال کے بچے کو ایک بریف کیس میں بند کر دیا اور اسے کہا کہ تم نے بولنا نہیں ہے, رونا بھی نہیں ہے, اور اگر باہر جو کچھ بھی سنو تم نے کچھ نہیں بولنا اور اس میں خاموشی سے رہنا ہے. اس کے بعد ان دہشت گردوں نے اس شخص کو بھی مار دیا, اس کی بیوی کو بھی مار دیا, اس کے بوڑھے ماں باپ کو بھی شہید کر دیا, سب کو شہید کر دیا. اور وہ بچہ 2 دن بعد اس بریف کیس میں سے نکالا گیا جب وہاں سیکیورٹی کے لوگ پہنچے, اور وہ بچہ اب نہ بول سکتا ہے اور وہ اس ٹرامے میں ہے جو شاید ساری عمر اس ٹراما کا شکار رہے گا. اور یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم آزادی چاہتے ہیں. یہ آزادی ہے جب آپ کسی کی صرف اس کا شناختی کارڈ دے کے بچوں تک کو, بوڑھے ماں باپ کو بھی جب آپ شہید کر دیں, اور پھر ان کے جو سپورٹر سمپتھائزر پاکستان کے اندر ہیں, پاکستان کے میڈیا میں بھی ہیں. آپ سوچیں 7 ایسے بچے برآمد کیے ہیں سیکیورٹی فورسز نے. یہ ظالم لوگ بلوچستان میں اتنا ظلم کر رہے ہیں اور ابھی تک ان کو دنیا کے بعض ممالک نے دہشت گرد بھی قرار نہیں دیا. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.